हाँ फिरोज़ खान, तुम्हारा छोटे भाई का शादी है और तुमने गैरों का अमानत आना है। सदाम ने कहा तो फिरोज़ ने नफरत से दांत पीसे। नायत इसे बुलावा देगा तो जिस पर इसने कहा कि वो बारात में शामिल होगा, इसके अलावा ज़रूरी काम की वजह से माफ़ी चाहता है। कुछ नहीं होता सदाम, तुम आएगा फिरोज़ खान, तुमको आना पड़ेगा, हम तुम्हारा इंतज़ार करेगा। दो टोक बात करके इसने फ़ोन बंद किया और दूर उछाल दिया। ओह लाला यार, आप कमाल हो। हाथ के मसके शुरू होने लगे थे। सदाम ने इसका खुशी से दमकता चेहरा देखा और ख़ुद भी दिल से खुश हुआ। तुमको इससे पहले तुम हम पर इतना प्यार नहीं आया, वो बोला। सिगरेट का धुआं फ़िज़ा में कुछ छोड़ा। इससे पहले आपने ऐसा कमाल दिखाया भी नहीं ना। इसने दांत निकाले और इससे पहले सदाम की चप्पल इसका मुंह मोड़ती, वो साहब के पास जाकर बैठा जो अपना पसंदीदा शक्ल फरमा रहा था, साथ मुस्कुरा भी रहा था। लाला आप भी कर लें अब शादी। हाथ ने कहा पर सदाम ने संजीदगी साहब की तरफ देखा जो मदहम सा मुस्कुराया था। इससे पहले दोनों में से कोई जवाब देता अनायत दौड़ता हुआ आया था। खान वो जाना बीबी। वो झिझक गया। सदाम फौरन जगह छोड़कर उठा, मगर बल्कि तीनों ही और हवेली की तरफ दौड़े जहाँ जाना दर्द से करा रही थी। जरिश मोरे समेत मुलाजिम भी इसके पास थे। गाड़ी निकालो अनायत, सदाम ने कहा। अनायत ने फौरन गाड़ी निकाली और सदाम ने जाना को एहतियात से बाजू में उठाया और गाड़ी अस्पताल की जानिब चल दी। अल्लाह खैर, अल्लाह अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, वो आंसू साफ करते खुदा से दुआ गोती। तभी अनायत दोबारा अंदर आया। खान का हुक्म है आपको अस्पताल लेकर आऊँ। अनायत बोले तो वो वहीं थम गए। पिछले कितने सालों से वो सहेली की कैद में थी, पार्क में भी जाने की नहीं इजाज़त नहीं थी और अचानक ही मेहरबानी, इनके आंसू में रवानी आ गई। मैं भी चलूँ आंटी, जरीस ने इन्हें रोते देखा तो उनका हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा तो दोनों अनायत के साथ अस्पताल के लिए निकल गईं। कुछ घंटों की तकलीफ दे इंतज़ार के बाद चानन ने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया था, जो इतनी प्यारी थी कि जरीचे से गोद से उतारने को तैयार नहीं थी। कचा कि वो किसी को देखने भी नहीं देती। तुम्हारा ओवरपन ख़त्म हो गया तो किसी और को भी देखने दें। सदाम ने झड़का तो वो मुंह बनाती मोरे के हाथ में दे गए। उन्होंने इसकी बलाएं ली। जाना को भी होश आ गया था, मगर वो खामोश थी, संजीदा। ना ही इसने अपनी बेटी को देखा जिस पर सब फिदा हो रहे थे। सदाम ने इस पर से लाखों वार दिए थे। अब अनायत ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटी थी। शाहबाज सब ने बच्ची को देखा, खूब प्यार किया। अनायत अंदर आया तो झिझक कर दूर खड़ा हो गया। क्यों अनायत, बादशाह कंगला है क्या तुम? सदाम ने खूबसूरती से की टांग खींची। नहीं खान, वो समझता हुआ भी बेची की तरफ बढ़ा। मोरे ने इसके हाथ में बच्ची पकड़ाई। हमारा दुश्मन जैसा शक्ल है बिल्कुल, सदाम बोला, जबकि सब हंस पड़े। और अनायत के बाद एक बार फिर जरीस ने बच्ची को बाहों में भर लिया। जाना साहिब, सदाम ने जाना को पुकारा, जिसने नम नज़रों से उसकी जानिब देखा। हम इतला कर चुका है, वहाँ वो लोग आ जाएगा। इसे इसकी आंखों की नमी साफ की, दिल तो केवल की गर्दन तोड़ दे। नहीं नहीं, मैं इस आदमी को नहीं देखना चाहती। जाना ने आंसू साफ करके अपने ही दिल की नफ़ी की। सदाम ने झुककर इसकी पेशानी पर प्यार किया और जरीश को घूरकर इससे बच्ची लेकर जाना की गोद में दी, जिसको देखकर जाना को रोना आ गया। ये बहुत प्यारी है, वो बेसाख्ता बोली। सब मुस्कुरा दिए। तभी दरवाज़ा बजा। शहरयार, आयज़ा और रुकैया बेगम अंदर दाखिल हुए और जैसे बच्ची देखकर जाना जान उठाने के दर पर थे। सदाम बाहर निकल गया, जबकि अनायत और हाथ भी सदाम के निकलते ही जरीस ने एक बार फिर चुपके से बच्ची को गोद में भर लिया। जबकि जाना दिनों बाद इसकी हरकत पर मुस्कुराई थी। दिल तो इससे बेज़न हो गया था, मगर आज वो मुस्कुरा दी थी। आयज़ा और जरीस की लड़ाई हो चुकी थी। दोनों ही बच्ची की गोद में लेने के लिए बच्चों की तरह लड़ रही थी। शरिया मुस्कुराकर जाना के सर पे हाथ रखकर बाहर निकला और सदाम के नज़दीक आया। मुबारक हो, इसने कहा तो सदाम ने इसकी जानिब देखा। तुम्हारा भाई मरा तो नहीं गया? इसने अपनी मर्जी की बात पूछी। शहरियार ने मुस्कुराहट रोकी। इसे नहीं पता, शहरियार ने बताया। किस लिए? सदाम ने तेवरी चढ़ाई। ये इसकी सजा। शहरियार ने कहा तो सदाम को दिली सख्त तस्कीन हुई। गुड, यानी तुम काम का आदमी है। वो मुस्कुराया और शहरियार का बड़ा बड़ा हाथ थाम लिया। तौबा है यार, इसकी औलाद हुई, इसे ही नहीं पता। साहब ने हैरत का इजहार किया। देखते हैं कब पता चलता है इसको। शहरियार ने शाने झुकाए। घामड़ आदमी, सदाम ने नगावारी से कहा। सरकार, सादा डेरे डेरे पर भागता हुआ है। क्या मौत आ गई है? वली चिढ़कर बोला। रात का आखिरी पहर था, दिन निकलने को बेताब था। वो जाग रहा था। अचानक इसकी नींदें जो चुरा ले गई थी अपने साथ। सर, आपकी बेटी हुई है, सादिक ने सर झुकाकर बताया। वली की आंखें फैली हुई एकदम अपनी जगह से उठा। बकवास कर रहे हो? पहली बार वो अटका था। जी नहीं सरकार, ये सच है। इसे यकीन दिलाना चाहा। ये सदाम फजल खान फिर मौत के घाट पर उतरेगा। वो गुस्से से धाड़ा और बाहर की जानिब दौड़ा। यानी इसी का बच्चा, और किसी ने इसे इत्तला नहीं दी? हवेली वाले भी जानते हैं सरकार। सादी को एक और इंकशाफ पर वो बुरी तरह तिलमिलाया। लिख लो सादिक, ये सब मेरे दुश्मन हैं। वो जल भुनी गया। सादिक ने पी सर हिलाया और वली ने शहरियार को कॉल मिलाई।
وہ سب جو ہسپتال میں تھے ساری رات سے اس کے فون کا انتظار کرتے، تو پہلی بیل پر صدام فضل خان کے سینے میں بھڑکتی ٹھنڈک کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ شہریار تمہیں الٹا نہ لٹکا دے تو چودھری ولی نے وہ دھاڑا۔ شہریار کا کہکمہ ابھرا، آ جاؤ، پھر اسے ایڈریس بتایا، فون بند کیا۔ وہ ہسپتال پہنچا تو بنا وہاں کسی کو دیکھے وہ روم نمبر معلوم کرتا، چانا کی جانب دوڑا۔ صدام کو اس کی عجلت اچھی لگی، جبکہ ولی وہاں پہنچا اور کمرے میں اپنی بیوی کے گرد خواتین کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ سب اس کو دیکھ کر باہر نکل گئی، جبکہ جانا نے رخ موڑ لیا۔ خالی کمرہ دیکھ کر ولی اندر داخل ہوا اور ایک طرف کروٹ میں لیٹی اپنی بیٹی کی طرف بڑھا۔ اس وقت اس کے جذبات کیا تھے وہ سمجھ نہیں پایا۔ آنکھوں کے گوشے اب اپنے آپ ہی بھیگے تھے، جسے وہ چھپا گیا۔ خیر کسی کو دکھانا منظور نہیں تھا۔ جو دوسروں کی بیٹی پر ظلم کرتے اللہ انہیں بھی بیٹی دیتا ہے۔ جانا کی آواز پر سے جانا کی طرف دیکھا، بچی کو کورٹ میں لٹایا، اگر یہ سزا ہے تو مجھے منظور ہے۔ ولی نے شانے اچکائے اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جانا اس کی نظر سے پہلے روز کی طرح کنفیوز ہو گئی اور اچانک ولی جھکا اور جذبات سے اس کی پیشانی چوم لی۔ شکریہ۔ جانا کو اس طرز عمل کی بالکل امید نہیں تھی، وہ حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ خیر ایسے بھی نہ دیکھو، اب اتنا بھی ظلم نہیں کیا کہ میری نرمی پر تمہاری آنکھیں ابل آئے۔ وہ خفیف سا ہوتا اس کو گھور کر بولا، جو آپ نے میرے ساتھ کیا وہ بھلانے لائق نہیں ہے۔ جانا کو سب یاد آیا، وہ سب گزر چکا ہے۔ ولی نے بات پلٹی، وہ کبھی نہیں گزرے گا۔ جانا نے حتمی لہجے میں کہا، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ بامشکل اپنی انا کو کچل کر اس نے آہستگی سے یہ الفاظ کہے تھے۔ مجھے یقین نہیں، جانا نے نفی کی، تم میرے ساتھ حویلی چلو گی؟ ولی سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اپنے باپ کے گھر رہوں گی، جہاں نہ ہی مجھے مارا جاتا ہے نہ ذلیل کیا جاتا ہے، اس نے کہا اور اس سے رخ موڑ لیا۔ جانا مجھے سختی پر مت اکساؤ، ولی نے سب سے کہا۔ ولی آپ مجھ پر سختی کر لیں، اگر اور بھی رہ گئی ہے تو، اس نے کہا تو ولی نے بنا لحاظ اس سے اپنی جانب کھینچا۔ جانا کی آہ نکلی اور ولی اس کی سانسوں کی ڈور کو مدھم کر گیا۔ اتنی بے رحمی نہ اپناؤ، میں چوچلے اٹھانے والا انسان بالکل نہیں ہوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، مجھ سے دور رہیں آپ۔ جانا نے اس کے ڈمپل سے نگاہ چرائی، نہ رہا جائے تو کیا کروں؟ وہ اس کے بکھرے بال سنوارتا ہوا بولا۔ جانا اس کی قربت میں گھبرا اٹھی، جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ اس کی انگلوں کی حرکت چہرے پہ محسوس کر کے وہ اکلائی تھی، چلو جھوٹ ہی صحیح۔ لاکھ دل کے پٹکنے کے باوجود بھی وہ اپنی محبت، اپنی بے چینی کا اظہار نہیں کر سکا۔ جانا نے اس کی طرف دیکھا، ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کی مسکراہٹ پر وہ حیران ہوتی بولی، کس بات کی شرم؟ اتنا حسین خوبصورت تحفہ کیسے ملتا؟ اگر میں شرم میں رہتا تو؟ وہ بے باکی سے بولا۔ جانا نے چہرہ موڑ لیا، بھولے مت آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اسے میں آپ کو کہاں کچھ یاد رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کو کچھ کر رہے ہیں؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی، بیوی ہو تو میری، اگر شوہر کی ذرا سی سختی برداشت کر لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ عام سے لہجے میں بولا۔ انا ٹوٹنے کو بےتاب تھی، اسے باہوں میں بھرنے کو بےتاب تھی، مگر وہ نگاہ چرا کر بیٹی کے پاس چلا گیا، جبکہ جانا کا دل اس بری طرح بھرا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کوئی آدمی اتنا سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ اسے کسی بات پہ احساس نہیں ہوتا، ترس بھی نہیں آتا، ہمدردی بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو کبھی مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ وہ بستر کی چادر سختی سے مٹھیوں میں جگڑتی چلائی۔ ولی حیران نظروں سے اس کو سسکتا دیکھنے لگا اور دوبارہ اپنی بیٹی کو لٹا کر وہ اس تک پہنچا اور جانا کو سینہ میں بیچ لیا۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جانا اس کو دور ہٹاتی سو کرتی بولی، مجھے موت پڑتی ہے تم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے۔ بنا اسے دیکھے وہ بالکل مدھم آواز میں بولا۔ اگر جانا توجہ نہ دیتی وہ سن بھی نہ پاتی، وہ یکدم رکی تھی۔ ولی نے کچھ لمحوں بعد اس کا ہون چہرہ دیکھا اور نرمی سے اس کو چھو لیا۔ جانا اتنا حیران ہوئی رسپانس بھی نہ دے سکی، جبکہ ولی نے اس کے سارے آنسو چو لیے اور وہ وہاں سے اٹھ کر پھر اپنی بیٹی کے پاس تھا۔ نام کیا سوچا؟ ولی نے نارملی پوچھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کے اس جھوٹ سے؟ جانا نے تیوری چڑھائے۔ نہ مانو۔ ولی نے بھی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ جانا نگاہ چکا گئی۔ ولی کو اندازہ نہیں تھا پہلے وہ ہارے گا، اسے جانا کا اس طرح کہنا بھی اچھا نہیں لگا، تبھی خاموش رہا اور رفتہ رفتہ سب دروازہ بجا کر اندر آ گئے، سوائے صدام کے۔ ولی کے کہنے کے باوجود بھی جانا اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، جس پر صدام کو تو کافی خوشی تھی، مگر ولی تل ملا رہا تھا۔ جانا کی واپسی پر سب بہت خوش تھے۔ فضل خان نے تو جشن کا اعلان کیا، جسے صدام نے روکا کیونکہ وہ صرف فی الحال ہاتھ کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ہاتھ بے حد خوش مسرور سا پھر رہا تھا اور زرش کی جب سے دوبارہ جانا سے بات چیت ہوئی تھی تب سے وہ جانا کے کمرے میں بیبی کے پاس ہی پائی جاتی۔ صدام نے توجہ نہیں دی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں نے کھانا لگا دیا۔ وہ خود آج کل بہت خوش رہنے لگی تھی، بھلے وہ ایک بات کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، مگر پھر بھی اس کا انداز پہلے جیسا نہیں تھا۔
ہاں عنایت شادی یہیں حویلی میں ہوگا، دونوں گاؤں کی شمولیت ہوگی اور سب کی شمولیت ہونی چاہیے، کوئی ایک بھی نہ رہ جائے۔ اسے یاد دہانی کروائی تو عنایت نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، تبھی صدام کا فون بجا۔ یس صدا، فضل خان اسپیکنگ، اس نے کہا تو دوسری طرف کی آواز سن کر وہ ذرا سا مسکرایا۔ یس میم، تم کو کوئی تنگی تو نہیں؟ وہ بولا۔ زرش جو باہر ہی آ رہی تھی اس کے کان کھڑے ہوئے، اسے جھک کر کان لگائے۔ اوہ ہمارا نہ تو تھوڑا مشکل ہے، تم آ جائے یہاں، اس نے کہا۔ زرش کو غصہ آنے لگا، کون تھی یہ جس کو وہ میم کہہ رہا تھا؟ اتنی خوش اخلاقی سے یہ آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اوکے تم کو عنایت لے لے گا، اس نے کہا اور فون بند کر کے خاموشی سے کھانا کھایا۔ اس کو فریش ہونا تھا، تبھی اجلت نے اپنے کمرے میں آیا اور زرش کو پا کر اس نے تیوری چڑھائے۔ یہ لیں آپ کے کپڑے۔ زرش نے جلدی سے لباس اس کے سامنے لے آئی۔ تمہارے ہاتھوں کو زحمت ہی ہو رہا ہے، اس نے کپڑے کھینچتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ زرش نے گھور کر دیکھا، تم اپنا مزاج نہ زمین پر لے کر آئے، ہم بولا نہیں ہے جو کچھ تم نے کیا ہے۔ وہ اس کا منہ جگڑتے ہوئے بولا، میں بھی نہیں بھولی۔ زرش منمنائی، ہاں تمہیں کون سا یقین ہے کہ ہم نے تمہارے ماں باپ کو نہیں مارا؟ وہ کپڑے پھینکتا بولا، میں آپ کو معاف کرتی چٹاق۔ لفظ پورے ہونے سے پہلے تلملاتا ہوا تھپڑ زرش کے منہ پر پڑا، جس سے وہ دھول جا گری۔ مگر صدام خان نے اس کو گریبان سے پکڑ کر سختی سے اس طرح جگڑ کے وہ زمین سے 2 انچ اوپر ہو چکی تھی۔ تمہارا جرأت کیسے ہوا؟ تم ہمیں معاف کرے گا؟ ہمیں؟ وہ دھاڑا۔ زرش کے رنگ پھک ہوئے۔ تم ہمیں معاف کرے گا؟ وہ اس کی گردن سختی سے دباتا چلایا، میں نواب جی۔ زرش کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی، چہرہ اس کی انگلوں کے نشان سے سرخ ہو گیا، آنسو لگاتار بہنے لگے۔ تمہارا اوقات ہماری محبت بڑھا رہا ہے صرف، ورنہ کس میں جرأت ہمارے سامنے اس طرح بولے؟ وہ چلایا، اسے دھول جھٹکا۔ زرش زمین پہ گری اور بری طرح روتی۔ مسئلہ سارا یہ کہ ہم تم پر مرتا ہے، مگر تم ایک 2 ٹکے کا لڑکی ہے جس کو اپنا زندگی میں شامل کر کے ہم پچھتا رہا ہے سراسر۔ اس کے چہرے پہ جھکتا پھنکارا۔ زرش اس سے بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی، جبکہ صدام کو شدید تکلیف ہوئی تھی۔ محبت کرنے والے محبوب کی نگاہ کے اتراؤ چڑھاؤ کو جان لیتے ہیں، اور یہ لڑکی اس سے مٹھیاں بھیجی اور واش روم میں چلا گیا، جبکہ زرش وہیں سے سکتی رہ گئی۔ 3 دن گزرے اور فنکشنز کی ابتدا ہو گئی۔ بیلا کو تو گویا سانپ سونکھ گیا تھا، وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ نے سب سے پہلے نکاح کی تقریب رکھوائی تھی۔ جانا کی طبیعت اب سنبھل گئی تھی، مگر بچہ سنبھالنا اس کے لیے کافی مشکل عمل تھا۔ ولی 3 دن سے نہیں آیا تھا، جبکہ ولی کی بہن اس کی خدمت کر کے حق ادا کر رہی تھی۔ دل کی عداوت بھی نکل گئی تھی اور جانا اس سے پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ زرش اور صدام کی اس دن کے بعد ایک دوسرے سے بات نہیں ہوئی۔ صدام اس کی شکل بھی دیکھنے کا روادار نہیں تھا، جبکہ گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا تھا، اور وہی انگریزی تھی جو یہاں آ کر صدام کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ صدام نے بھی جیسے قسم کھا لی تھی اس کی ہر بات ماننے کی۔ صدام کے ساتھ ساتھ شہاب کا فلرٹ بھی عروج پر تھا، جبکہ ہاتھ کو تو ہفتے کلیم کی دولت مل گئی تھی۔ فیروز آج نکاح کی تقریب میں بامجبوری آیا تھا، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ صدام اس سے اسی طرح ملا، جبکہ اسی طرح اس کی حویلی میں کوئی اوقات نہیں تھی، جس سے اس کے اندر غضب کی آنکھ مزید ہولکارے لینے لگی، اور نکاح کے فنکشن کو تباہ کرنے کی وہ ٹھان چکا تھا۔ اگر کوئی کہتا حویلی کو چاند کی طرح سجا دیا تو غلط نہیں تھا۔ صدام نے حویلی کا ایک ایک حصہ ستاروں سے ایسے سجا دیا تھا، حویلی میں مہمانوں کی چہل پہل آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ آج نکاح کا فنکشن تھا، جس پر صدام تو نہیں، البتہ ہاتھ نے فضل خان کے ساتھ جا کر ولی اور ان کے تمام گھر والوں کو دعوت دی تھی۔ سفید پھولوں سے سجی حویلی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ فیروز خان ہال میں لگے مزید پھولوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خاص ملازم کو اشارہ کر چکا تھا، جس سے اتنی خوبصورتی سے سجے پھولوں کی لڑی کا وہ سیرہ پکڑا ہوا تھا، جس کے بعد بس ایک بار کھینچنے سے پورا کا پورا ہال برباد ہو جاتا۔ مگر اس سے پہلے کوئی یہ کرتا، اندر صدام داخل ہوا۔ فیروز اندر تک چل گیا جب اس نے اپنے ملازم کو صدام کے خوف سے بھاگتے دیکھا۔ صدام اس کی طرف بڑھا، تو تم آ گیا، خیر اچھا کیا۔ اسے اس کے شانے تھپتھپائے۔ تم نے ولی کو کیوں بلایا ہے؟ فیروز نے نامحسوس طریقے سے اپنے شانے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ ہمارا جانا کا آدمی ہے وہ۔ صدام نے شانے جھکائے۔ تو غیرت سو گئی تمہاری؟ فیروز نے طنز کیا۔ صدام بھڑکنے کے بجائے مسکرا دیا، جاگ تو ہم اب کیا ہے، سو پہلے رہا تھا، اور ویسے بھی دشمن سے ہاتھ ملانے میں بہتری ہے، تم تو یہی درس دیتا تھا۔ ملازم نے اس کے سامنے پانی پیش کیا، جسے پیتے ہوئے سکون سے بولا، اچھی بات ہے۔ دانت پیس کر فیروز بس اتنا بولا اور جانے لگا۔ کہاں جاتا ہے؟ بیٹھو کچھ گپ لگائیں، اس نے کہا تو فیروز نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے ڈیرے پہ جانا ہے، وہاں بھی معاملات دیکھنے ہیں، اس نے کہا۔ خیر تمہارے پاس معاملات تو کوئی نہیں، مگر کچھ نہیں ہوتا، جاؤ۔ وہ مسکرا کر بولا تو فیروز اسے مزید برداشت کیے بنا وہاں سے چلا گیا۔ ویسے بھی اپنا گھر آخری بار دیکھے گا اب تم، سوچتے ہوئے اس کے دماغ کی رگیں تنی تھی۔ ابھی وہ باہر ہی دیکھ رہا تھا، ابھی ہاتھ اپنے کمرے سے نکلا، وہ بالکل تیار تھا۔ صدام نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ فنکشن باہر شروع تو ہو چکا تھا، مگر پھر بھی اس کو جلدی مانتا تھا۔
لالا تیار نہیں ہوئے اس کے پاس آیا۔ شہاب بھی تیار ہو چکا تھا جبکہ عنایت بھی۔ نہیں تمہارا اندر آگ لگا ہے، ہم کو اتنی جلدی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ صدام نے طنز کیا تو وہ خفیف سا ہو گیا۔ خیر جھوٹ بھی بندہ اتنا بولے جو دوسرا ہضم کر لے۔ شہاب نے گھورا کیونکہ وہ غوری صدام پہ مرتی تھی اور شہاب باؤ کی توجہ اس گوری پر نہ چاہتے ہوئے پڑنے لگی تھی۔ تمہارے اندر کا جیلسی ہم جانتا ہے۔ صدام نے دانت نکالے جبکہ شہاب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور تبھی وہاں ان سب کے بقول وہ انگریزنی آئی۔ ہے صدام، آج تم کیا پہننے والے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں، تم نے اس کے جیسا مردانہ لباس پہننا ہے؟ شہاب جل کر بولا، مگر میسی مسکراتی رہی۔ آپ کے پاس عقل کم ہے، میں ڈریس کلر پوچھ رہی ہوں۔ اس نے ٹکا سا جواب دیا جس پر صدام کا سب سے اونچا کہکما نکلا تھا، وائٹ۔ اس نے جان بوجھ کر شہاب کو جلانے کے لیے بتایا، ایکسکیوز کرتا باہر آ گیا۔ زرش بھی روم سے باہر ہی کھڑی تھی اور یقیناً ان کی باتیں سن چکی تھی، مگر صدام نے توجہ دے بنا اپنے روم میں قدم رکھا۔ زرش بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آئی اور سامان اٹھا کر پٹکنے لگی، جبکہ صدام نے اس بات کا کوئی رسپانس نہیں لیا اور شاور لینے چلا گیا۔ میں اس گوری کا منہ توڑ دوں گی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ بہت غصے سے سوچ رہی تھی۔ 10 منٹ تک اپنا پنک ڈریس جو وہ خود ہی پسند کر کے لائی تھی دیکھنے کے بعد بھی اسے اچھا نہیں لگا۔ اسے بھی وائٹ ہی پہننا تھا، مگر یہاں تو اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ جو کچھ شاپنگ کی تھی وہ بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی کہ صدام کی اسٹینڈرڈ کی ہے۔ اس نے تو بہت سستے سے آم سے لا کر جوڑے خرید لیے تھے، اب اس کا دل کر رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ صدام 15 منٹ بعد واش روم سے نکلا، وائٹ سوٹ میں اس کا شاداب چہرہ دمک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دریش کی طرف دیکھا اور ڈریسنگ کے سامنے چلا گیا۔ میں پاگل ہوں جو میں یہاں رو رہی ہوں، بالآخر وہ اس پہ چلائی۔ صدام نے بس نگاہیں اٹھائی تھی کہ دریش کی پلکیں گر گئیں۔ وہ اسے منع کر چکا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی، بار بار اس کی وجہ سے ٹوٹتا تھا۔ یہ وہ یقین نہ کر کے اسے خود ہی زخمی کر رہی تھی۔ صدام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بال سیٹ کر کے اس نے اچھے سے پرفیوم جھڑکا جس کی مہک سے پورا کمرہ مہک اٹھا، اور اس نے واچ کلائی میں پہنی، شانوں پہ اپنی مخصوص سٹائل میں مہرون شال ڈالی اور وہ باہر نکلنے کو تھا کہ زرعی اس کے آگے آ گئی۔ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ مٹے مٹے آنسو سے وہ سنجیدگی سے دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلائے، گویا اس کا راستہ رو کے کھڑی تھی۔ لگتا ہے معلوم ہے ہمیں تم بیوی ہے ہمارا۔ صدام نے گھڑی پہ ایک نظر دوڑائی اور اکتا کر بولا، اس نے کبھی جھگڑے میں بھی اسے دستباری نہیں دی تھی۔ زرعی کو ٹوٹ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس نے اس کے ماں باپ کو مارا وہ صدام نہیں تھا۔ اسے اس بات کا یقین آ گیا تھا اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی ایسا کیا کرے کہ یہ آدمی اس گوری سے ہٹ کر صرف اس کا ہو کر رہے۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں دھوم مچ رہی تھی۔ دماغ جو سگنل دے رہا تھا وہ کیسے کر سکتی تھی؟ سو گئی ہو؟ صدام نے تیوری چڑھا کر پوچھا تو وہ چونکے۔ نہیں وہ جھکی، جبکہ صدام نے اسے پرے دھکیلا۔ میرا وقت ضائع نہیں کرو۔ وہ باہر جاتا کہ زرعی پھر اس کے بازو کے نیچے سے نکلتی بالکل دروازے پہ چپک گئی، جس کے صدام بھی بہت قریب کھڑا تھا کہ وہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بالکل سامنے تھے، اور زرعی تھوڑا سا ہلتی تو دونوں کی ناک ایک دوسرے سے مس ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا نہیں میرے کب؟ صدام کی جان لیوا لفظ پر وہ نگاہ بھیج گئی۔ دل اتنی زور سے دھڑکا گویا کانوں میں سنائی نہیں دے رہا تھا۔ صدام اس کی کھلی کلی کی مانند لبوں کے بےحد نزدیک تھا۔ زرعی جیسے انتظار میں تھی اس کی شدت سہنے کو خود کو تیار کر چکی تھی، مگر یہ کیا؟ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو تیوری چڑھائے سے گھور رہا تھا۔ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تم میں۔ اس نے اسے دور دھکیلا اور غڑاب سے باہر نکل گیا، جبکہ زرعی کا منہ او کی صورت کھل چکا تھا۔ یہ اوف کتنے بدتمیز ہیں۔ وہ بھیگی نظروں سے دیکھتی رہ گئی اور اپنے گندے سے ڈریس کو دیکھ کر اور بھی رونا آیا۔ کچھ بھی ہو جائے آج اسے سفید سوٹ ہی پہننا تھا۔ تبھی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج سے پہلے اس نے ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے گوری کے کمرے میں جس کا نام بھی عجیب سا تھا وہ داخل ہوئی تو دل زور سے دھڑکا، مگر اسے فی الحال خود کو قابو میں رکھنا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ وہ اس وقت واش روم میں تھی اور اس کا بےحد خوبصورت جوڑا وائٹ کلر کا بستر پہ رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ مہرون دوپٹہ۔ جیسے زرعی کا دل مچل اٹھا، پھر بنا دوسری کوئی چیز دیکھے اس نے وہ جوڑا وہاں سے اٹھایا اور تیر کی تیزی سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ شرمندگی بھی ہوئی، زمین نے جھنجھوڑا، مگر مجھے پہننا ہے یہ سوٹ اور اس کی ساری شاپنگ کے پیسے میرے میاں نے دیے، تو یہ سوٹ میرا ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا اور سوٹ کو چھپا کر کمرے کو لاک کر کے شاور لینے چلی گئی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے پر اس کا لمس محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھوں نے جیسے اس کے ہاتھوں کی حرکت کو بخشی اور بلا اس کے نام کو خود ہی سونپ گئی۔ ہاتھ نے مسکرا کر اس پر اپنی پرتپش نظروں کا احسار کیا۔ نور نے تلملا کر یہ منظر دیکھا
اور اسے دھور ہوئی، جبکہ بیلا بری طرح کنفیوز تھی۔ ہاتھ نے اب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے کسمسا کر اپنا ہاتھ اس سے الگ کرایا، ہاتھ سیدھا ہو کر بیٹھا تو اپنے پیچھے صدام کو پایا جو اس کو گھورنے میں مصروف تھا۔ شرافت سے نیچے اترے گا تم، اور جو بابا سائیں سے مہمان ملنے آیا ہے ان کے پاس جائے گا؟ اس نے کم دیا۔ ہاتھ کی آنکھیں ابلی۔ لالا میں دھولا ہوں، وہ گویا اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ دیکھتا ہے مجھے چیخنے کا ضرورت نہیں۔ دونوں کی چھیڑخانی پر سب کے کہک میں ابھرے تھے۔ اب شہاب اور عنایت نے ہاتھ کا ریکارڈ لگا دیا تھا۔ بیلا تو بیٹھے بیٹھے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ فیروز ایک طرف خاموش کھڑا ان کی خوشیاں تباہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بیٹا سب منہ میٹھا کرنے کی رسم ادا کرو، مورے نے جانا سے کہا جو خود ہاتھ کا ریکارڈ لگانے میں مصروف تھی۔ صدام اسٹیج سے اتر کر مسکراتا ہوا جانے لگا کہ مورے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ صدام وہیں تھم گیا۔ وہ تو تم بڑے بیٹے ہو تو پہلے زرش اور تم منہ میٹھا کرو گے، بس اس لیے روکا تھا۔ سب انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صدام نے غیر محسوس طریقے سے اپنا ہاتھ آزاد کرایا اور اپنی بیگم کی کھوج میں نگاہ دوڑائی جسے وہ بھلا بیٹھا تھا۔ تبھی ہال میں ولی اندر داخل ہوا۔ کافی ساری مٹھائیوں کے شگن اور طوائف کے ساتھ وہ شاہانہ چال چلتا ان تک آیا تو رقیہ بیگم، عائزہ شہریار بھی تھے۔ ولی نے گوگلز کی اور سے اسکن کلر کے خوبصورت سے فراک میں اپنی بیوی کو دیکھا جسے اس کے حسن کو آنکھوں میں چھپا لیا تھا۔ اس نے صدام کی طرف نگاہ گھمائی۔ مبارک ہو، ولی نے رسمی سا کہا۔ ہم تو نکاح کر چکا ہے، جس کا ہے اس کو دو۔ بظاہر مسکرا کر لوگوں کو حیران کر دینے والے دونوں ایک دوسرے پر طنز اچھال رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں بھول جاتا تمہارے منہ لگنا دنیا کا فضول کام ہے۔ ولی نے نگاہ گھمائی اور فیروز پر نگاہ گئی تو دل کیا اس کی گردن دبا دے، پھر بھی بار بار لگتا ہے گھامڑ۔ دونوں ایک دوسرے کی کراس میں گزر کر نکلے، مگر صدام زیادہ آگے نہ جا سکا۔ سفید لانگ میکسی پہ محرون کامدار دوپٹہ لیے، بالوں کو پورا کھولے، ایک شانے پر ڈالے ڈارک محرون لپسٹک لگائے، وہ اونچی ہل میں سنبھل کر چلتی صدام کو آسمان سے اتری ہوئی پری لگی جو اس کے حساب سلب کر چکی تھی، وقت کو تھام چکی تھی۔ چاروں جانب جیسے لوگ غائب ہو گئے تھے اور وہ دونوں تھے بس۔ زرش بھی اس کی جانب دیکھ رہی تھی، ذرا جھجک کر، ذرا شرما کر۔ اس نے 2 قدم اور اٹھایا اور اس کے نزدیک پہنچی تو بے ساختہ صدام کے لب ہلے۔ تم غضب ہے، وہ بولا، اور زرش مزید شرمائی اور صدام چونکا۔ اس کے پیچھے سے میسی بھی اپنے عام کیجول حلیے میں آئی اور زرش کو دیکھنے لگی۔ یہ میرا ڈریس ہے، وہ حیرانگی سے بولی۔ منظر ٹوٹ چکا تھا، سب ہوش میں آ گئے تھے۔ زرش کا چہرہ یکدم پھیکا پڑا۔ صدام نے زرش کی جانب دیکھا اور یاد آیا کہ جو کمرے میں لباس تھا یہ تو وہ بالکل نہیں تھا۔ اچانک اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ نہیں یہ میرا ہے، مجھے نواب جی نے لا کر دیا تھا۔ زرش نے فوراً صفائی دی۔ نہیں یہ میں نے لیا تھا صدام کے ساتھ جا کر، وہ غصے سے بولی، جبکہ زرش رودنے کو تھی۔ صدام کو مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ رفتہ رفتہ سب ان کی طرف متوجہ اور تھے، جبکہ ولی، جہانہ شہریار، عائزہ، ہاتھ بیلا، شہاب، وہ سب تو ان کو پہلے ہی دیکھ رہے تھے۔ میسی، ہم نے اپنا بیگم کو یہی لباس دلایا تھا، تم نے اپنا گم کر دیا، اب زیادہ شور مت ڈالو۔ 2 ٹوک لفظوں میں اس نے بات ختم کی۔ زرش کا دل کیا اچھلے، جبکہ میسی سوچ میں پڑ گئی آخر اس کا ڈریس کہاں گیا۔ شہاب کے دانت نکلے۔ بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ، اس نے کہا تو اسے گھورنے لگی۔ منہ بند کریں اپنا، اس نے کہا۔ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے، وہ شادی شدہ مرد ہے۔ شہاب اس کے پیچھے ہوا۔ تو میں نے کچھ کہا ہے؟ میسی نے ٹکا سا جواب دیا۔ کنواروں پر بھی نگاہ ڈال لیتے ہیں، وہ ذرا گہری نظر سے اس کو دیکھتا بولا، جبکہ میسی اس کی صورت دیکھنے لگی۔ تم کو شرم نہیں آتا اس نیت خرابی پر؟ صدام نے غصے سے کہا۔ نہیں آتا، اس نے اس کی طرح ہی جواب دیا۔ صدام نے اسے نگاہ چرائی، وہ اتنی پیاری لگی تھی کہ صدام اس کو بھری محفل سے اٹھا کر لے جاتا۔ لالا اب آ بھی جائے، ہم ویٹ کر رہے، پہلے منہ مٹھا کر آپ کرائیں گے۔ جانا نے اس کو یاد دلایا تو وہ زرش کا ہاتھ تھامتا، فیروز کے دل پر قدم رکھتا اسٹیج پر پڑا تو وہ دونوں اتنے بھرپور لگ رہے تھے کہ سب ان کی جوڑی کو سراہنے لگے، جس میں ولی بھی شامل تھا۔ وہ دونوں یکدم ایک دوسرے کے کافی مکمل لگ رہے تھے۔ دونوں نے منہ میٹھا کرایا اور صدام نے بڑا سا رسگلہ زرش کے منہ میں ڈال دیا۔ زرش حیران رہ گئی، جبکہ اتنا زیادہ اس نے صدام کی جانب دیکھا جسے تھوڑا سا اس کے ہونٹوں پر لگا کر اٹھا کر کھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ہاتھ کی سیٹی نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ زرش بری طرح شرمائی اور ایک طرف ہو گئی، جبکہ صدام کے لبوں کی مسکراہٹ کافی گہری تھی۔ جانا نے منہ میٹھا کرایا تو مورے نے زبردستی ولی کو اس کے ساتھ بھیجا۔ وہ اس عورت کی بات تو نہ سنتا، مگر اس وقت وہ خود جانا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ تبھی وہ جانا کے ساتھ منہ میٹھا کرانے لگا اور اپنے بچے کے ساتھ وہ دونوں بھی محفل پر چھائے ہوئے تھے۔ جانا نے ولی کو نوٹس نہیں کیا، سادہ یعنی نو لفٹ کا بورڈ درج تھا، جبکہ ولی کون سا صدام سے پیچھے رہ سکتا تھا۔ جیب سے کوئی نوٹ نکال کر وہ جانا پر سے وار کر کے ایک عورت کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ ایک بار پھر ہوٹنگ شروع ہو گئی اور یہاں کچھ فاصلے پہ کھڑے صدام کے لب اس کی جیلسی پر مسکرائے تھے۔ چور کا بچہ، سب نقل کرتا ہے، وہ بڑبڑایا۔ یا شہاب لالا، ہم پاگل ہیں مطلب؟ اس نے دہائی دی تو محفل میں زعفران کھل گیا۔
رفتہ رفتہ سب نے رسم پوری کی، کھانے کا شاندار انتظام کیا گیا تھا، کھانا کھایا گیا تھا تو فیروز اسٹیج کے پاس کھڑی زریش کے نزدیک آیا۔ تم اپنے ماں باپ کی موت بھول گئی ہو؟ اس سے اچانک سوال کیا تو وہ ڈر گئی۔ نہیں نہیں، آپ کون؟ زریش مجھ پہچان نہ سکی۔ کوئی بھی نہیں، صدام کے دیکھنے پر وہ ٹل گیا۔ صدام لمبے لمبے ڈھک پر تک پہنچا، زریش کی کلائی پکڑی۔ کیا بات کی ہے اس نے؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ کون؟ زریش حیرانگی سے دیکھنے لگی، جبکہ صدام کا دل کیا اپنے سر پر کچھ مار لے، اتنی جلدی بھول گئی تھی؟ وہی جو ابھی یہاں کھڑا تھا، اس نے ضبط سے پوچھا۔ ہاں، وہ اماں ابا کی موت کے بھولنے پر بات کر رہے تھے، مگر نواب جی؟ صدام نے اس کی کلائی پکڑی، اسے پیچھے کی طرف لے آیا۔ آپ کو اس کی آواز کو اچانک قید کرتا ہوا اس کا سانس بھی روک چکا تھا۔ دونوں کے دلوں کے تار بے ہم ہو گئے تھے، لمحوں کی مدہوشی دونوں کو دیوانہ کر رہی تھی، اور اچانک زریش کو خیال آیا تو اس نے بمشکل اس کو دور کیا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ! اسے سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور تم چورنی؟ صدام نے بھی بدلا لیا۔ تم ہم کو اکیلا نہ دیکھے سمجھ آیا؟ شہاب کیا آواز پر اس نے زریش کو وارن کیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تو تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ ولی نے اس کی کلائی پکڑی، جانا یکدم بھوکلائی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اس نے گھورا۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ پہلے کہو پھر چھوڑوں گا۔ اس کی بے باک نظروں سے وہ گھبراتی اس سے دور ہوئی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ جانا نے ہاتھ چھڑانے کی تکوتو میں ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ کیوں مجھ سے دشمنی لگا رہی ہے؟ دشمن کو پتال تک پہنچاتا ہوں میں۔ وہ اس پر گہری نظر ڈالتا بولا۔ آپ کی مجھ سے دشمنی ہی تو تھی۔ جانا نے بالآخر ہاتھ چھڑا لیا۔ میری بیٹی کی طرف دیکھو، کیا تمہیں لگتا ہے یہ ہماری دشمنی کا صلہ ہے؟ وہ مسکرایا۔ جانا نے پاؤں پٹکے۔ رکو! ولی نے آواز لگائی، مگر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اتنا آسان بھی نہیں تھا اس کو منا لینا، جیسے اب وہ منانے کے لیے بار بار اپنی انا کا خون کر رہا تھا۔ فنکشن کا اختتام ہوا تو ایسی دھماکہ خیز خبر ملی کہ فیروز الٹے قدموں بھاگا تھا۔ اس کا ڈیرا اور گھر جل گیا تھا، معلوم نہیں کیسے، مگر اس کا سب جل گیا تھا۔